बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं सुकून से बलूचिस्तान की ज़मीन पर बैठकर सामने पहाड़ से गिरते हुए चश्मों का नज़ारा कर रहा था कि अचानक मुझे मेरे मोबाइल पर एक वीडियो मौसूल हुई। अनजान नंबर देखकर मैं थोड़ा सा ठिठक गया था और भी मैंने वीडियो को खोला, जिसे देखकर मेरी रूह तक लर्ज़ गई थी। कुछ देर पहले जो सामने का मंजर मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था, अचानक से इस वीडियो को देखने के बाद मेरे लिए सारी दुनिया तारीकी में डूब चुकी थी। चश्मे का शिफाफ पानी मुझे किसी जहर की मानिंद महसूस हो रहा था। इर्द गिर्द की सारी खूबसूरती एकदम से गायब हो चुकी थी और हर तरफ का मंजर मुझे भयानक लगा था। मैं लरजते हुए कदमों के साथ वहाँ से उठा, फ़ौरन से होटल आ गया जहाँ मैं रहाइश पजीर था। मेरा इरादा यहाँ 1 महीना रहने का था और मैं यहाँ रहते हुए बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा था। लेकिन मैंने एकदम से अपना सामान बांधा और बस अड्डे की तरफ रवाना हो गया। मेरे साथी मुझसे पूछने लगे कि मैं इतनी जल्दी क्यों जा रहा हूँ, लेकिन मैं किसी को जवाब देने के काबिल ही नहीं रहा था। इस वीडियो को देखने के बाद कंधे पर बैग लटकाए सोचों में मुस्तगरिक हुए मैं बस में बैठा। मैं वापस कराची जा रहा था। हालांकि मुझे 20 दिन बाद जाना था, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं वहाँ मज़ीद नहीं रुक सकता था। बस कराची की तरफ रवां दवां थी और मैं परेशान सा खिड़की से बाहर मनाजिर को देखते हुए सोचता जा रहा था कि आखिर मुझसे गलती कहाँ हुई थी। ये सफ़र भी तमाम हुआ और मैं कराची पहुँच गया। बस से उतरकर मैं रक्शे में बैठा। अभी मेरे घर का रास्ता बाकी था। जैसे मैं रक्शे से उतरा तो शाम का वक्त था। मुझे देखकर ही मोहल्ले के लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए थे और मेरे इर्द गिर्द एक हजूम सा बन गया था। मेरे पास लोगों का एक हाला था। उन सब ने तो जैसे मुझे घेर लिया था और मुझसे सवाल करने लगे, हाजी साहब आप इतनी जल्दी वापस आ गए, आपने तो 20 दिन बाद आना था ना। सारे हजूम में मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी तो मैं चौंक गया था। ये वही एक लफ्ज़ था जिसकी खातिर मैंने ये सारा ड्रामा रचाया था। अपने आप को हाजी साहब कहलवाने की खातिर मैंने क्या कुछ नहीं किया था। सिर्फ अपने नाम की जगह हाजी साहब लगवाने के लिए मैंने बहुत सारे पैसे जमा किए ताकि मैं हज पर जा सकूं। लेकिन जब मेरे पास पैसे आए तो मैं हज की बजाय बलूचिस्तान सैर सपाटे में निकल गया और मोहल्ले वालों से कह दिया कि मैं हज पर जा रहा हूं। मेरे हज पर जाने का सुनकर मोहल्ले भर में खुशी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि जब कोई भी हज पर जाता था तो मोहल्ले वाले बहुत पुरजोश हो जाते थे और दुआओं की एक लंबी फहरिस्त दे देते थे। किसी को बीमारी से शिफा चाहिए थी तो किसी को रोज़गार चाहिए था, कोई अपनी मनपसंद शादी करना चाहता था तो किसी को औलाद चाहिए थी, किसी को नाफरमान औलाद को राह रास्त पर लाना था। मेरे हज पर जाने का सुनकर भी तमाम मोहल्ले वाले मेरे घर आ गए थे और दुआओं की यही फहरिस्त मुझे भी थमा दी। जो लोग जाने की हैसियत नहीं रखते थे वो रश्क भरी निगाहों से मुझे देख रहे थे और मैं बहुत खुश हो रहा था कि अब मैं भी हाजी साहब कहलवाऊँगा। मैंने वीज़ा, पासपोर्ट सब कुछ बनवा दिया था। लेकिन फिर ऐसी एक बात होगी कि मैं हज की बजाय सबसे हज का कहकर बलूचिस्तान निकल आया। मैंने ऐसा क्यों किया, ये भी एक राज था। मैंने किसी से नज़रें नहीं मिलाई थी, मैं किसी से नज़रें मिलाने के काबिल ही नहीं रहा था। अब इस वीडियो को देखने के बाद अपना बैग कांधे पर लटकाए मैं सिर्फ ज़मीन की तरफ देखते हुए तेज़ी से अपने घर की जानिब बढ़ रहा था और किसी को कोई जवाब न दिया। मैं लोगों की बातों और सवालों से इस कदर घबरा गया था कि घर के अंदर दाखिल होकर मैंने एकदम से घर का दरवाज़ा बंद किया और अंदर चला गया। अरे हाजी साहब आप इतनी जल्दी आ गए? मुझे अचानक से यूं देखकर मेरी बीवी चौंक पड़ी थी और फिर एकदम से सवाल भी किया। बोलने वालों के बाद मेरी बीवी ने भी मुझे हाजी साहब कहकर पुकारा था। मैंने बीवी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरे हाथ पाँव काँप रहे थे। मैं जल्दी से अपने कमरे में जाकर बंद हो गया तो मेरी बीवी परेशान हो गई। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू किया। वो मुझसे कह रही थी कि क्या हो गया है, अचानक क्यों वापस आ गए और ख़ुद को क्यों कमरे में बंद कर दिया है। लेकिन मेरे पास ना मोहल्ले वालों के सवालों का जवाब था और ना ही अपनी बीवी के सवालों का जवाब था। मैं ख़ुद को कमरे में बंद करने के बाद दारें मार मार कर रोने लगा। मेरे जहन में बस वो वीडियो चल रही थी। मैंने एक बार उसे देखा था और दोबारा देखने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। इससे एक वीडियो ने मुझे रातों रात वापस आने पर मजबूर कर दिया था। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर मेरी बीवी मज़ीद परेशान हो गई और ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगी। वो मुझे मेरे नाम से पुकारने की बजाय हाजी साहब बोलती जा रही थी।
آج سے 2 سال پہلے میں نے ہانیہ سے پسند کی شادی کی تھی۔ میں اور ہانیہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور ایک مثالی زندگی گزار رہے تھے۔ میں ہانیہ کے حسن پر فریفتہ ہو گیا تھا۔ وہ تھی اتنی حسین کہ جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا، لیکن آج میری ایسی کیفیت تھی کہ میں نے اسے بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں بھوکا پیاسا اپنے کمرے میں روتے روتے ہی سو گیا تھا۔ میری بیوی ساری رات کمرے سے باہر بیٹھی رہی، وہ میرے باہر آنے کا انتظار کرتی رہی۔ صبح جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ پریشان حال بیٹھی ہوئی تھی اور ایک دم سے اٹھ کر مجھ سے لپٹ گئی، رونے لگی۔ مجھ سے کہا کہ حاجی صاحب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ آپ اچانک واپس آ گئے؟ آپ نے اطلاع بھی نہیں دی۔ میں اسے کیا بتاتا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا۔ ایک ویڈیو نے میری دنیا تیو بالا کر دی تھی۔ وہ ایک ویڈیو نہیں تھی، میرے منہ پر تماچا تھا جو کسی نے مارا تھا۔ شاید قسمت نے یہ تماچا میرے منہ پر مارا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تمام محلے والے بھی آ گئے پھولوں کے ہار لے کر، اور پھر سب نے وہی سوالات کی بوچھار کر دی تھی۔ وہ سوالات جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، یا میں شاید جواب دینے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ کتنے ہی عرصے میں نے پائی جمع کر کے حج کے لیے پیسے جمع کیے تھے۔ 1.5 سال کی محنت کے بعد میرے پاس 3 لاکھ روپے جمع ہو گئے تھے، جن سے میں آرام سے حج کر سکتا تھا۔ میں انتظار میں تھا کہ حج کا مہینہ آ جائے۔ میں نے عمرہ بھی نہیں کیا تھا کیونکہ میں حج پر جا کر حاجی صاحب مشہور ہونا چاہتا تھا، جس کے لیے میں نے ذی حج کا انتظار کیا۔ لیکن جب جانے کا وقت آیا تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ میری نیت ان پیسوں پر بے ایمان ہو گئی تھی۔ ایک طرف اپنی عزت اور ناموس تھی اور دوسری طرف پیسہ۔ میں نے پیسے کو چن لیا تھا، لیکن میں جو محلے بھر میں یہ منادی کروا چکا تھا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، تو وہ بات کیسے بناتا؟ پھر مجھے اچانک سے خیال آیا کہ میں 1 مہینے کے لیے کہیں دوسرے شہر چلا جاتا ہوں اور محلے والوں سے کہتا ہوں کہ میں حج پر جا رہا ہوں۔ محلے والوں نے کون سا میرے پیچھے آ جانا تھا۔ بلوچستان کے بہتے چشموں اور پتھریلی خوبصورتی کا میں نے بہت چرچا سنا تھا اور مجھے بہت دیکھنے کا شوق تھا۔ سبزہ زار تو میں نے بہت دیکھے تھے، لیکن پتھریلی زمین کا اپنا ہی حسن تھا جسے میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں 1 مہینے کے لیے بلوچستان چلا جاؤں گا اور وہاں پر خوب سیر سپاٹے کروں گا، کھاؤں گا پیوں گا، بہت اچھا وقت گزاروں گا، اور پھر 1 مہینے بعد واپس جا کر محلے والوں سے کہوں گا کہ میرا حج مکمل ہو چکا ہے۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ جہاں حج کے لیے میرے 10-12 لاکھ روپے خرچ ہونے تھے، وہاں بلوچستان میں میرے صرف 30,000 لگے تھے، اور مجھے تفریح بھی مل رہی تھی۔ خوب مزے کر کے کھانے کھا رہا تھا، گھوم رہا تھا، پھر رہا تھا، لیکن میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ قسمت کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ میں نے محلے والوں سے کہا کہ سب یہاں سے چلے جائیں، میں حج پر نہیں گیا تھا۔ میں نے حج کے نام پر جھوٹ بولا تھا اور میں بلوچستان سیر کرنے کے لیے چلا گیا، اور میں صرف اس لیے بلوچستان گیا تھا کیونکہ مجھے پیسوں کا لالچ آ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ 1.5 سال میں اتنا پیسہ جمع کرنے کے بعد کیسے اتنی آسانی سے ایک جگہ سارے پیسے خرچ کر دوں۔ اس لیے میں کم پیسوں میں سیر پر نکل گیا اور آپ سب سے جھوٹ بولا کہ میں حج پر گیا ہوں، حالانکہ یہ سب جھوٹ تھا۔ میری بات سن کر محلے والے سب حیران رہ گئے تھے۔ میری بیوی بھی حیران اور ششدر تھی کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ ان سب کے لیے میری باتوں پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ لیکن حاجی صاحب، ہم نے تو آپ کی تصویر بھی دیکھی تھی کہ آپ حج کر رہے تھے، کسی ایک محلے والے نے کہا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے بتایا کہ وہ ساری تصویریں فوٹو شاپ تھیں۔ میں نے احرام پہن کر پیچھے کعبہ کی تصویر لگا کر ایسی فوٹو شاپ تصویر بنائی کہ جس پر حقیقت کا گمان ہوتا تھا، اور یہ ساری تصویریں میں ہر کسی کو دکھا رہا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے۔ میری بات پر سب کو افسوس ہوا اور سب وہاں سے چلے گئے۔ وہ عزت و نیک نامی جسے کمانے کی خاطر میں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا، آج وہی جھوٹ میرے گلے کا توق بن گیا تھا۔ محلے والوں کے جانے کے بعد میں نے دروازہ بند کیا تو میری بیوی پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے، اور میرے پاس اس کے سوال کا صرف ایک ہی جواب تھا، اور وہ جواب تھا وہ ایک ویڈیو جو وہاں سے مجھے موصول ہوئی تھی۔ میں بیوی کے قریب آیا اور جیب سے اپنا موبائل نکالا۔ میں نے اس سے کچھ نہیں کہا، صرف آرام سے وہ ویڈیو چلا کر اسے دکھائی تو اس کے چہرے کا رنگ ایک دم سے پھیکا پڑ گیا تھا۔ یہ ویڈیو آپ کو کس نے بھیجی؟ میری بیوی نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بہت مشکل سے سوال کیا تھا۔ اس ویڈیو میں میری یہی پیاری بیوی تھی، ہانیہ، وہی ہانیہ جسے میں نے ٹوٹ کر محبت کی تھی
پر میری یہی بیوی میرے پیچھے کسی غیر مرد کے ساتھ تھی، اور اس ویڈیو میں اتنی غیر حالت میں اس شخص کے ساتھ تھی جسے میں جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ کون تھا، لیکن وہ کمرہ میرے ہی گھر کا کمرہ تھا، اور میرے بلوچستان جانے کے بعد میری ہی پیاری بیوی اپنے عاشق کو یہاں بلاتی رہی۔ اسے تو خبر بھی نہیں تھی کہ اس کا عاشق یہ ویڈیو چوری چپکے سے بنا رہا تھا۔ وہ تو شاید محبت میں سہانے خواب دیکھ رہی تھی، میں تو اندر تک جلس گیا تھا اپنی بیوی کو اتنی غیر حالت میں کسی پرائے مرد کی آغوش میں دیکھ کر۔ ہانیہ کے چہرے پر پسینہ آ گیا تھا، اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، اس کے پاس کہنے اور سننے کو کچھ نہیں رہا تھا۔ اس نے دوپٹے سے اپنے پسینے کو صاف کیا۔ ہانیہ جو ہر وقت دوپٹہ سر پر کیے رکھتی تھی، وہی ہانیہ کسی غیر مرد کے ساتھ ایسی حالت میں تھی کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اسے اور خود کو مار دوں۔ میں واقعی مار دیتا، اسے بھی اور اپنے آپ کو بھی، لیکن اتنا بڑا جھوٹ جو میں اللہ کے گھر کے نام پر بول کر گیا تھا، تو میرے ساتھ یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہانیہ سامنے کھڑی تھی، شاید وہ سزا کی منتظر تھی کہ میں اسے سزا دوں۔ میں اسے کیا سزا دیتا؟ سزا تو قدرت نے مجھے دی تھی اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی۔ میں لوگوں کو اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہاں پر میرے ساتھ ہی دھوکہ ہو گیا تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ میں لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں نے اپنے پیسے بچانے کی خاطر اتنا بڑا جھوٹ بولا، اور یہاں میری بیوی نے میری عزت کا ہی جنازہ نکال دیا۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو میں اسے مار پیٹ کر اب تک طلاق دے چکا ہوتا، لیکن میرا اپنا دماغ معاف ہو چکا تھا، اور میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، حالانکہ وہ ذہنی طور پر شاید تیار کھڑی تھی کہ میں اسے مارنا پیٹنا شروع کر دوں گا۔ میں نے اسے صرف گھر سے چلے جانے کو کہا، اور کہا کہ اگر اسے آزادی چاہیے تو میں اسے آزاد کر دوں گا، لیکن آج کے بعد زندگی میں وہ کبھی میرے سامنے نہیں آئے گی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، شاید اپنی صفائی میں، لیکن میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس ویڈیو میں جو کچھ بھی تھا، اس کے بعد وہ کچھ بھی کہتی میں یقین کرنے والا نہیں تھا۔ وہ اپنا سامان لے کر وہاں سے چلی گئی۔ میں نے کسی سے کچھ بھی نہیں کہا، نہ اس کے میکے والوں کو فون کر کے اس کی شکایت لگائی، نہ اس پر غصہ ہوا، کیونکہ میں خود اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں کمرے میں آیا اور دراز سے وہ باقی کے پیسے نکال کر انہیں دیکھنے لگا، جن کے لالچ میں نے حج کے نام پر اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا، جو دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی میرے گلے کا توق بن سکتا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ ابھی تو دنیا ہے، آخرت تو نہیں آئی ہے، میں بھی زندہ ہوں اور میرے پاس موقع ہے، میں توبہ استغفار کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا تھا۔ بہت ضروری کام ہوتا تو باہر نکلتا تھا، اور پھر محلے والے مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے تھے۔ میرے جھوٹ کی وجہ سے سب نے مجھ سے بات چیت بند کر دی تھی، ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا تھا۔ محلے والوں نے تو مجھ سے تمام تعلقات ختم کر دیے تھے، لیکن میں نے اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑنے کی ایک بار پھر سے کوشش کی تھی۔ اچانک سے میرے اندر سے دنیا کی فکر غائب ہو گئی، اور یہ فکر ستانے لگی کہ مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اسے راضی کرنا چاہیے، اور اس کے لیے میں نے پھر سے پورے 1 سال کا انتظار کیا تھا کہ حج کا موقع آئے، اور عرفہ والے دن، جس دن آدم اور حوا کو معافی ملی تھی، میں بھی حج پر جا کر اسی مقام پر اسی دن اللہ سے اپنے اتنے بڑے گناہ کی معافی مانگوں گا۔ 1 سال تک میں اپنی بیوی سے دور رہا، میں نے اسے چھوا بھی نہیں، اپنایا بھی نہیں، بس میں 1 سال راتوں کو روزانہ اپنے رب کے حضور روتا رہا۔ پھر میں نے حج کا پکا ارادہ کیا، اور اس بار میں نے محلے والوں میں سے کسی سے کچھ نہیں کہا، میں بالکل خاموشی سے حج پر چلا گیا، اور اسی مقام پر میں نے اپنے اتنے بڑے گناہ کی معافی اس دن کے متعلق اور اس مقام کے متعلق جو فرمان اللہ کا کہ چاہے پہاڑ جتنا گناہ بھی لے کر آؤ میں تمہیں بخش دوں گا۔ میں تو پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا گناہ لے کر گیا تھا، اور اپنی بخشش کی رو رو کر معافی مانگی، اور جب واپس آیا تب بھی میں نے کسی کو کوئی خبر نہیں کی تھی۔ وہاں پر محلے کے ہی کچھ لوگ تھے جو حج کے لیے آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے دیکھا لیکن مجھ سے بات نہیں کی، میں نے بھی ان سے کلام کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے خاموشی سے حج ادا کیا، واپس آ گیا۔ جیسے میں واپس آیا تو ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے ایک بہت بڑی حقیقت بتانا چاہتا ہے، اس نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں وہی شخص ہوں جس نے تمہیں تمہاری بیوی کی ویڈیو بھیجی تھی۔ اس کی بات پر تو میں حیران رہ گیا تھا، کیونکہ ویڈیو میں اس شخص کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں اسے پہچان نہیں سکا۔ اس نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد وہ بار بار میرے گھر میں آنے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ وہ میری بیوی کا کزن تھا۔
میری بیوی نے اسے گھر آنے سے منع کیا تو اس پر شیطان سوار ہو گیا، اور ایک رات کسی عورت کے ہاتھ میٹھے میں نشے کی دوا ملا کر اس نے میری بیوی کے پاس بھیجی۔ میری بیوی میٹھا بہت شوق سے کھاتی تھی۔ میٹھا کھانے کے بعد میری بیوی غنودگی میں چلی گئی تو وہ موقع کا فائدہ اٹھا کر میرے گھر آ گیا اور اس نے وہ ویڈیو بنائی۔ میری بیوی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ اس نے ویڈیو کچھ اس طرح سے بنائی کہ جس میں حقیقت کا گمان ہوتا تھا۔ اس شخص نے بتایا کہ سچ تو یہ ہے کہ اس رات کے بارے میں اور اس ویڈیو کے بارے میں میری بیوی کچھ بھی نہیں جانتی تھی، بالکل معصوم تھی اور آج بھی معصوم ہے اور انجان ہے۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ وہ اپنے جرم کا اعتراف میرے سامنے کیوں کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جس طرح تم اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے اور ناکام ہو گئے، اسی طرح میں نے بھی منہ کی کھائی۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا جو تمہارے ساتھ ہوا، اس لیے میں بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر چکا ہوں اور تمہارے سامنے یہ اعتراف کرتا ہوں کہ تمہاری بیوی بالکل بے قصور ہے اور اس نے صرف ویڈیو بنائی تھی اور کچھ غلط نہیں کیا تھا میری بیوی کے ساتھ۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں اسے جان سے مار دیتا، لیکن میں پکی اور سچی توبہ کر کے آیا تھا۔ میں نے اس شخص کو کچھ نہیں کہا۔ پتہ نہیں کہاں سے میرے اندر اتنا ضبط اور برداشت آ گیا تھا۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کیا، یہاں سے چلے جاؤ اور آئندہ کبھی میرے سامنے مت آنا، اور بہتر ہوگا کہ اللہ کے گھر جاؤ اور اپنے گناہ کی معافی اللہ سے مانگو۔ میں بھی وہاں پر جا کر اپنے گناہ کی معافی مانگ کر آیا ہوں اور اب بہت پرسکون ہوں۔ اور واپس آتے ہی مجھے یہ خبر ملی ہے کہ میری بیوی نے مجھ سے کوئی بے وفائی نہیں کی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے معافی مل چکی ہے، اس لیے میری آنکھیں قدرت نے کھول دی ہیں اور تمہیں میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، اور مجھے میری بیوی کی سچائی معلوم ہوگی۔ ہم سب گناہ گار اور خطا کار ہیں اور اللہ کے پاس شرک اور ہر گناہ کی معافی ہے، تو میری بیوی سے بھی معافی مانگو اور پھر اللہ سے معافی مانگو۔ سامنے کھڑا شخص اس قدر حیران تھا جیسے اسے مجھ سے ایسی بات کی توقع نہ تھی۔ وہ شاید جب یہاں آیا تھا تو ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر کے آیا تھا کہ میں اسے جان سے مار دوں گا، لیکن میں نے اسے معاف کیا تو وہ حیران ہو گیا۔ وہ واپس چلا گیا تو محلے بھر میں خبر پھیل گئی کہ میں اس بار حقیقت میں حج کر کے آیا ہوں۔ جن لوگوں نے مجھے وہاں دیکھا تھا انہوں نے میری گواہی دی تھی، اور محلے والوں نے شاید کوئی فیصلہ کیا اور میرے پاس آ گئے اور مجھ سے کہا کہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے کیونکہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اور اس بارے میں ان کو بتائے بغیر حج کر کے آیا ہوں حقیقی معنوں میں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ پچھلے سال جو میں اپنی غلطی اور گناہ کی وجہ سے اس قدر رسوائی سے دوچار ہوا تھا، صرف چند آنسو اللہ کے دربار میں بہانے کے بعد جب واپس آیا تو میری عزت ایک بار پھر سے سب کی نظروں میں بحال ہو چکی تھی۔ مجھے ایک بار پھر سے رونا آ گیا اور میں اللہ کے حضور روتا رہا، اس کا شکر ادا کیا۔ پھر مجھے اپنی بیوی کا خیال آیا تو میں اسے لینے کے لیے چلا گیا، اس کے قدموں میں گر کر اسے معافی مانگی اور اسے بتایا کہ مجھے تمام حقیقت کا علم ہو چکا ہے۔ اس بیچاری نے اپنے گھر والوں سے نہ جانے کیا کہا تھا کہ وہ سب لوگ حیران تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس نے گھر والوں سے کیا کہا تھا، لیکن میں نے گھر والوں سے کہا کہ میری غلطی تھی، ایک چھوٹی سی غلط فہمی کی وجہ سے میں نے اس بیچاری کو سزا دی، لیکن غلط فہمی دور ہو گئی ہے۔ میں اسے واپس لینے آیا ہوں، قصور اس کا نہیں میرا تھا۔ میری بات سن کر میری بیوی نے رونا شروع کر دیا۔ میں آرام سے اسے گھر لے آیا تو اس نے بتایا کہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اپنے گناہ کی وجہ سے میں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی، اور پھر حقیقت سے اللہ کے گھر چلا گیا، وہاں اپنے گناہوں کی معافی مانگی، واپس آیا تو مجھے تمہاری بے گناہی اللہ نے دکھا دی اور میں بہت خوش ہو گیا۔ اس کے بعد محلے والوں نے بھی مجھے معاف کر دیا۔ میری بات سن کر میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ کیسا امتحان تھا جو ہم دونوں نے دیا تھا۔ میں نے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ وقت دیکھا تھا، لیکن شاید میری بیوی کی آزمائش تھی اور وہ اس آزمائش میں سرخرو ہو چکی تھی۔ اس شخص نے کہا تھا کہ اس نے میری بیوی کی ویڈیو اپنے موبائل سے ہٹا دی ہے، پر اس نے اپنے موبائل کو آگ میں پھینک دیا تھا کہ کہیں بھی وہ ویڈیو نہ جا سکے۔ مجھے آج بھی محلے کے لوگ حاجی صاحب کہتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے میرے نام سے پکارو۔ میں نے نہ وہ محلہ چھوڑا ہے، نہ اپنی زندگی چھوڑی تھی۔ ایک بار پھر سے میری زندگی آباد ہو گئی تھی، میرے اندر سے پیسے کی کشش ختم ہو گئی تھی۔ مجھے اتنی عزت ملتی چلی گئی کہ مجھے مسجد میں پیش امام کی جگہ کھڑا کر دیا گیا۔ ایک وقت تھا کہ میں جھوٹا اور مکار انسان تھا، اور آج یہ وقت ہے کہ میں مسجد میں امام بن کر کھڑا ہوں۔ سچ کہتے ہیں عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے دے۔ میں تو اپنے لیے ذلت کی زندگی انتخاب کر بیٹھا تھا، لیکن اللہ نے میرے نصیب میں عزت دی ہے۔ تھوڑی سی مہلت مجھے اٹھانی پڑی تھی، لیکن اس کے بدلے میں مجھے عمر بھر کی عزت مل گئی۔ ہمارا رب ہم سے ہماری سوچ سے بھی زیادہ
محبت کرتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں واپس آنے کے بعد اپنی بیوی کو جان سے مار دیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ شاید میری یہی بات اللہ کو اچھی لگی اور اس نے میری کھوئی ہوئی عزت مجھے واپس دے دی۔ ایک دن کی بات نہیں تھی کہ مجھے سب کچھ واپس مل گیا۔ میں نے پورا 1 سال راتیں جا کر رو رو کر اللہ کے سامنے گریہ زاری کر کے تہجد پڑھ کر یہ مقام حاصل کیا تھا۔ میرا جھوٹ، میرا گناہ بہت بڑا تھا۔ اس کے بعد بھی اللہ نے مجھے 1 سال کا موقع دیا اور اس میں نے اسے راضی کر لیا۔ یہ سچ ہے کہ ہمارے ہر گناہ کے بعد اللہ ہمیں ایک طویل عرصے کا موقع دیتا ہے اور اسے ہم یہاں سے راضی کرتے ہیں، یہاں پہ لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو اللہ نے موقع دیا ہے اس سے فائدہ اٹھا کر اسے راضی کریں۔ کامنٹ سیکشن میں آج کی سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کر دیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔